والی آیت نمبر 82، سورہ توبہ آیت نمبر 82۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فاستأذنوك للخروج فقل لا تخرجوا معي أبدا ولا تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 82۔ وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، انہیں چاہیے کہ تھوڑا سا ہنس لیں دنیاوی زندگی میں، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور بہت زیادہ روئیں گے آخرت میں، یہ دنیاوی زندگی اور آخرت بریکٹ میں۔ جزاء بما كانوا يكسبون، اپنے ان اعمال کے سبب جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اس آیت میں منافقین کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ منافقین کو جب کہا گیا کہ نکلو غزوہ تبوک کے بارے میں، تو انہوں نے انکار بھی کیا، ہیلے بہانے بھی بنائے، اور وہ دوسروں کو بھی روکتے رہے۔ وہ کہتے رہے قالوا لا تنفروا فی الحر، کہ تم اس گرمی میں نہ نکلو، خود بھی نہیں نکلتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ تو تنبیہ کے لیے اس آیت نمبر 82 میں ان کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ جن کا طرز عمل یہ ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی حکم عدولی پہ بجائے انہیں یعنی رونے کے اور اتراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور خود بھی پسند نہیں کرتے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، اور دوسروں کو بھی روتے ہیں، تو ان کو یہ فصیحہ بعض نے کہا ہے، بعض اس کو عاطفہ کہتے ہیں۔ فصیحہ وہ ہوتا ہے کہ جسے ماقبل شرط ہوتی ہے، تو یہ پھر جواب شرط ہو جائے گا۔ لام امر ہے، لام امر ہے، اور لام امر مضارع کے تمام صیغوں پہ داخل ہوتا ہے، اور لام امر یہ جازم مضارع ہے، یعنی مضارع کے اندر جو واحد کے صیغے ہیں جن پہ پیش آتا ہے انہیں جزم دیتا ہے، نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، اور حرف علت اگر ہو تو اس کو بھی گرا دیتا ہے، تو یہ لام امر ہے۔ لیضحکوا، انہیں چاہیے کہ وہ ہنس لیں، قلیلا تھوڑا سا، یہ بریکٹ میں آئے گا دنیاوی زندگی میں،
ज़ाहिका ज़ाद हा काफ, ज़ाहिका समिया के वजन पे, यज़हकू ज़ाहाकन ज़ाद पे भी जबर, हा पे भी जबर, काफ अलिफ मस्तर है। ज़ाहिका यज़हकू समिया के वजन पे, ज़ाहाकन एक मस्तर, ज़ेहकन दूसरा मस्तर, ज़ाद के नीचे ज़ेर, हा साकिन काफ अलिफ, और ज़ेहकन ज़ाद के नीचे ज़ेर और हा के नीचे भी ज़ेर, तीन मस्तर बयान हुए। ज़ाहकन, ज़ेहकन हा जज़म वाला, और ज़ेहकन हा के नीचे ज़ेर, तो इसके मायने होते हैं हंसना। यज़हकू ज़ाहका, यज़हकू यज़हकाने यज़हकूना, यज़हकूना का फेल मुजारे जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है। यज़हकून फेल मुजारे जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है। लामे अमर की वजह से नून जो एराबी था वो गिर गया, तो फल यज़हकू उन्हें चाहिए कि वो हंसें। कलीला काफ, ये कलीलन थोड़ा सा, इसकी वजाहत दो अंदाज से की है। कलीलन को अगर नाइब अनिल मस्तर समझें और मफऊल मुतलक समझें तो फिर यहाँ मस्तर आएगा फलियज़हकू ज़हकन कलीला, फलियज़हकू ज़हकन कलीला। जब ज़हकन हम मस्तर लगाएंगे तो ये मफऊल मुतलक बन जाएगा। ज़हकन मौसूफ, कलीलन सिफ्त, मौसूफ सिफ्त मिलकर मफूल मुतलक बना। ये कलीलन नाइब अनिल मस्तर होगा, और जब मस्तर के तौर पे हम ज़ाहिका का मस्तर लगाएंगे तो मफूल मुतलक बनेगा, और अगर हम इसको नाइब अनिल मस्तर ज़र्फियत की वजह से जो है इसको समझते हैं, यानी अगर हम ये समझ कहते हैं फल यज़हकू ज़मानन कलीला या ज़मानन कलीला, तो जब ज़मन कहते हैं तो ये ज़र्फ है। ज़र्फ होता है जिसमें वक्त या जगह के बारे में बयान किया जाए। तो जब हम कहते हैं ज़मानन कलीला तो ज़मन मौसूफ, कलीला सिर्फ, मौसूफ सिर्फ मिलकर मुरक्कब तौसीफी बनकर ये मफऊल फी बन जाएंगे। जब हम ज़मानन कलीला कहेंगे तो ज़र्फियत की बिना पे ये मफऊल फी बन जाएगा, और अगर ज़हकन कलीला कहेंगे तो मफूल मुतलक बन जाएगा। तो दोनों लिहाज से जायज है। तो यज़हकू फेल अपने फाइल वाव फाइल निशानी, ज़हकन कलीला मफूल मुतलक से मिलकर जुमला फेलिया बनकर लाम की वजह से जुमला इंशाइया बनकर फा की वजह से जवाब शर्त। जब हमने ज़हकन कलीला कहा, और अगर हम ज़मानन कलीला, ज़मन चूंकि वक्त को बयान करता है, माने में भी थोड़ा सा फर्क आएगा। फल यज़हकू ज़हकन कलीला वो थोड़ा सा हंस लें, और अगर हम कहेंगे फल यज़हकू ज़मानन कलीला वो थोड़ा सा वक्त हंस लें, थोड़ा सा अरसा हंस लें, तो ज़मन में वक्त या अरसे को बयान किया जाएगा। तो यज़हकू फेल अपने फाइल और मफूल मुतलक या मफूल फी से मिलकर जुमला इंशाइया बना लाम अमर की वजह से और फा की वजह से जवाब शर्त। इसका मकसद है कि यहाँ शर्त महजूफ है, और शर्त क्या होगा, जो एराबुल कुरान ने लिखा है शर्त वो ये है, इन फरिहू व करू व कालू ला तनफिरू फिलहाल। इन फरिहू अगर वो खुश होते हैं या इतराते हैं, वो करू और वो वापस लौट जाते हैं, यानी वो अल्लाह के रास्ते में निकलने के बजाय वापस अपने घरों की तरफ जाते हैं। वो कालू और
اور وہ یہ کہتے ہیں لا تنفروا فی الحر کہ مت نکلو گرمی میں، فلیضحکوا قلیلا تو انہیں چاہیے کہ وہ تھوڑا سا ہنس لیں، ولیبکوا کثیرا انہیں بہت زیادہ رونا پڑے گا۔ تو یہ فرحوا وکروا وقالوا لا تنفروا فی الحر، یہ جملہ شرطیہ یہاں محذوف ہے، یہ شرط محذوف ہے۔ فلیضحکوا قلیلا یہ جواب شرط ہو جائے گا، ولیبکوا کثیرا واو عاطفہ، لام امر ہے، جیسے یضحکوا میں لام امر تھا، یہ بھی لام امر ہے۔ یہاں منافقین کو تھوڑا سا ہنسنے اور بہت زیادہ رونے کا حکم نہیں دیا جا رہا، یہ لام امر بے شک ہے۔ اس آیت میں منافقین کو تھوڑا سا ہنسنے اور بہت زیادہ رونے کا حکم نہیں دیا جا رہا، بلکہ منافقین کی حالت کی خبر کے طور پر یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ دونوں اگرچہ امر کے صیغے ہیں، پھر میں عرض کر رہا ہوں فلیضحکوا یہاں بھی لام امر ہے، ولیبکوا یہ بھی لام امر ہے، دونوں اگرچہ امر کے صیغے ہیں، ان میں منافقین کو تھوڑا ہنسنے اور زیادہ رونے کا حکم نہیں دیا جا رہا، بلکہ امر بمانے خبر ہے، یہ منافقین کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، یعنی ان امر کے صیغوں کے ذریعے ان کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی تھوڑی ہے، یہ منافقین اگرچہ ساری زندگی ہنسیں اور خوشیاں منائیں، آخرت میں ان کا غم اور رونا زیادہ ہوگا، کیونکہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے۔ آخرت کی سزا ہمیشہ کے لیے ہوگی، کبھی ختم نہ ہونے والی ہوگی، اور جو ختم ہونے والی چیز ہو نہ ختم ہونے والی کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو ہنستے کم، روتے زیادہ، اور اپنے خوابگاہوں سے لذت اندوز نہ ہوتے، اور میدانوں میں نکل کر اللہ سے زاری کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا دوزخی دوزخ میں اتنا روئیں گے کہ ان کے چہروں پر آنسوؤں کی چھوٹی نہریں بن جائیں گی، آخر آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون بہے گا اور چشمے پھوٹ نکلیں گے، یہاں تک کہ اگر ان میں کشتیاں چلائی جائیں تو چل جائیں گی۔ آج کے ایک آنسو بہانے پر اللہ جل شانہ بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں، اور کل کو قیامت کے دن جو ان کا رونا ہوگا اس کی کیفیت یہاں بیان کر دی گئی ہے کہ آنسو ختم ہو جائیں گے اور خون کے آنسو روئیں گے، لیکن آپ پچھتائے جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا دو آنکھیں ایسی ہیں کہ انہیں دوزخ کی آگ نہ چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روئی ہو، ایک وہ آنکھ جس نے فی سبیل اللہ چوکیداری کرتے ہوئے رات گزاری ہو، جس نے اللہ کی راہ میں رات گزاری ہو، وہ آنکھ بھی دوزخ کی آگ اسے نہیں چھوئے گی۔ تو وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا واو عاطفہ لام امر، یبکو فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع جمع مذکر غائب بکا یبکی سے، بکا یبکی سے اس کا مصدر بکان آئے گا، تو یبکو جب کی یعنی یب کی یوں نہ تھا یبکونا ہو جائے گا، لام امر کی وجہ سے نون گر گیا۔ کثیرا یہ بھی نائب عن المصدر ہے،
اور یہاں کثیرہ سے پہلے بھی وہ دو کیفیات ہوں گی، یا تو یہ مفعول مطلق ہوگا یا مفعول فی ہوگا. اگر یہاں بکان لگائیں تو پھر یہ بکا یبکی بکان، تو یہ مصدر ہو جائے گا. تو بکان موصوف، کثیرہ صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی بن کر یہ مفعول مطلق بن جائے گا یبکو کا. اور اگر یہاں نائب عن المصدر یہاں ظرفیت کی بنا پہ سمجھیں، یعنی زمانن کثیرہ یا زمانن کثیرہ، تو زمن چونکہ ظرف ہے تو پھر یہ مفعول فی بن جائے گا. زمن موصوف، زمانن موصوف، کثیرہ صفت، موصوف صفت مل کے مفعول فی بنیں گے یبکو کا. یبکو فعل اپنے فاعل، واو فاعلی نشانی، بکان کثیرہ مفعول مطلق، یا زمانن کثیرہ مفعول فی سے مل کر جملہ انشائیہ بنا، جملہ فعلیہ بنا، اور لام امر کی وجہ سے جملہ انشائیہ بن کر واو سے معطوف ہوا، اور اس کا معطوف علیہ فَلْيَضْحَكُوا كَثِيرًا، یہ معطوف علیہ ہو جائے گا. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ انشائیہ بن کر فا کی وجہ سے جواب شرط ہوا. جزاء بما كانوا يكسبون. جزا یہ مصدر کا وزن ہے. جزا یجزی جزاء ضرب یضرب کے وزن پہ. تو جزا آ ہے، یہاں زبر آیا، اس سے پہلے فعل محذوف ہے. فعل محذوف میں آخر میں عرض کروں گا کون سا آئے گا. تو جزاء یہ مصدر ہے اور نکرہ ہے، اور اس کے بعد جار مجرور آیا ہے، تو یہ جزاء موصوف ہو جائے گا. بما کانوا یکسبون پورا کا پورا جملہ یہ صفت بن جائے گا جزا کی. با حرف جار ہے، با سببیہ ہے. انہیں رونا کیوں پڑے گا بہت زیادہ؟ ان اعمال کے سبب جو وہ کرتے رہے ہیں، با سببیہ ہے، اور ما موصول ہے. بعض نے اس کو مصدریہ کہا ہے اور بعض نے ما موصول کا ہے. تو ما موصول ہم اس کو سمجھ لیں، قانون فعل ناقص، واو اس کی فاعلی نشانی ہے، اور یہ واو اسم ہے. کانا جب فعل ناقص ہم کہتے ہیں، واو اس کا اسم ہے. یکسبون، کسب یکسبو ضرب یضرب کے وزن پہ. یکسبو یکسبان یکسبون، فعل مضارع جمع مذکر غائب، واو فاعلی نشانی. یکسبون فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر خبر بنا. فعل ناقص ہی، فعل ناقص قانون اپنے اسم. سونگ ویکلی پرو آفر سے پائے 40 GB ڈیٹا، 250 دوسرے نیٹ ورک منٹس اور ارے فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر خبر بنا. قانون فعل ناقص اپنے اسم واو اور خبر یکسبون سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر صلہ بنا ما موصول کا. ما موصول قانون یکسبون، صلہ موصول صلہ مل کر مجرور ہوئے با حرف جار سے، اور با حرف جار ما قانون یکسبون. ذرا آہستہ بھائی صاحب، ذرا آہستہ، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ذرا آہستہ. بما قانون یکسبون
تو با حرف جار ما کانو یکسبون مجرور جار مجرور مل کر صفت بنے جزاءن کی، اور جزاءن موصوف بما کانو یکسبون صفت موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی بن کر مفعول مطلق بنے۔ اب یہاں اعراب القرآن نے دو انداز کے یہاں فعل لکھے ہیں، ایک لکھا ہے یجزون جزاء بما کانوا یکسبون، انہیں بدلہ دیا جائے گا بسبب ان اعمال کے جو وہ کرتے رہے۔ تو یجزون یہاں فعل مجہول، فعل مضارع مجہول جمع مذکر غائب جو ہے اعراب القرآن ایک نے یہ بھی لگایا ہے، ایک نے یوزو فعل ماضی کا صیغہ یوز کیا ہے، تو یجزون زیادہ بہتر ہے، یجزون جزاء بما کانوا یکسبون۔ یجزون فعل اپنے فاعل نائب فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا۔ ان منافقوں کو چاہیے کہ تھوڑا سا ہنس لیں اس دنیاوی زندگی میں، یہ بریکٹ، اور بہت زیادہ روئیں گے یہ آخرت کی زندگی میں اپنے ان اعمال کے سبب جو وہ کرتے رہے ہیں۔ آیت نمبر 83 فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے کسی گروہ کی طرف واپس لے آئے، بریکٹ میں صحیح سالم، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، بس یہ منافق آپ سے جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت مانگیں گے۔ غزوہ تبوک سے پہلے اجازت مانگیں گے۔ فقل، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، لا تخرجوا معی ابدا، آپ فرما دیجئے کہ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہ نکلو گے، کبھی بھی نہیں نکل سکو گے۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور نہ ہی ہرگز تم میرے ساتھ مل کر کسی دشمن سے جنگ کر سکو گے یا کرو گے۔ یقیناً تم نے پہلے بھی بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا۔ فَقُعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، لہذا تم اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ استنافیہ ان شرطیہ، رجع فعل ماضی واحد مذکر غائب کا مفعول بھی ہے، کا سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اللہ یہاں فاعل ہے، الہ حرف جار ہے، طائفہ مجرور ہے اور طائفتن موصوف ہے، منہم جار مجرور صفت بن جائے گا، من حرف جار ہم مجرور، ہم کی ضمیر منافقوں کی طرف جائے گی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو جہاد سے صحیح سالم ان منافقوں کے کسی گروہ کی طرف واپس لے آئے، منافقوں کا 100% یہ خیال تھا، یہ گمان تھا
کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعداد میں بھی تھوڑے ہیں اور دنیا کی سپر پاور جو اس زمانے میں تھی قیصر روم، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ بچ کے نہیں آئیں گے، لہذا وہ خوشیاں مناتے تھے، اتراتے تھے۔ جب اللہ جل شانہ نے تاجدار انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی اور آپ جو ہے کامیاب و کامران واپس ہوئے، کیونکہ وہ تو مقابلے کے لیے آئے نہیں نا قیصر روم، تو ان کو شرمندگی بھی ہوئی اور جو انہوں نے فضول باتیں تو ان پہ وہ دل میں کوڑتے تھے اور نبی پاک کے پاس آ کے کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ اب نکلیں گے، ہم آپ کے ساتھ، تو ان کے لیے تنبیہاً اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ہم کی ضمیر منافقوں کی طرف ہے، مینا سے جار ہم مجرور، جار مجرور مل کے صفت بنے طائفہ کی، طائفہ موصوف بنہم صفت، موصوف صفت مل کر مجرور ہوئے الہ سے جار سے، اور جار مجرور متعلق ہو گئے رجع فعل سے، رجع فعل اللہ فاعل کا مفعول بھی الى طائفۃ منہم متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر ان کی وجہ سے شرط ہوا۔ تو رجع یرجع ضربہ کے وزن پہ ہے، رجع یرجع رجوعا ورجعا اور مرجعتا، یہ تین مصادر ہیں، ویسے تو اور بھی ہیں لیکن یہاں رجع یرجع رجوعا رجعا مرجعتا اس کے معنی آنا یا لوٹنا، اور رجع شیء آ جائے تو پھر اس کے معنی پھیرنا یا واپس کرنا یا رد کرنا، تو اس کے معنی رجع واپس۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کسی گروہ کی طرف واپس لے آئے صحیح و سالم، یعنی جہاد میں سے غزوہ تبوک کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، تو پھر ان کا طرز عمل کیا ہوگا؟ منافقوں کا فاستأذنوک کا للخروج، فعطیفہ ہے استأذنا یستأذن استئذانا، باب استغفار کے استغفار کے وزن پہ استاذنا کے اندر طلب پائی جاتی ہے، استاذنا وہ اجازت مانگیں گے، اجازت طلب کریں گے، وہ چاہیں گے، تو یہ اس کا جو حمزہ ہے استاذنا، یہ حمزہ الوصل ہے، اس سے ماقبل کوئی اور چیز آ جائے تو یہ حمزہ گر جاتا ہے، تو فاستاذنوا استاذنا استاذنا استاذنو تھا، تو فا کی وجہ سے فاستاذنوا فعل ماضی جمع مذکر غائب واو فاعل نشانی کا مفعول بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، للخروج یہ مصدر کا وزن ہے، خرج یخرج خروج نکلنا، جار مجرور مل کے متعلق ہوئے استاذنو فعل کے، استاذنو فعل اپنے فاعل کا مفعول بھی للخروج متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر فا کی وجہ سے معطوف ہوا، اور اس کا معطوف ہے اِذْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، یہ معطوف علیہ ہو جائے گا، معطوف علیہ بھی اِذْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، یہاں تک یہ شرط ہے، فَقُلْ فَعَلَ آپ کا جواب شرط ہے، قل فعل امر ہے، قل کے اندر انت ضمیر فاعل مستتر ہے، یعنی قل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ بنا، اور یہاں سے
جواب شرط شروع ہو جائے گا. تو کل کے بعد مقولہ آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان منافقوں سے لا تخرجوا معی ابدا، تم ہرگز ہرگز میرے ساتھ کبھی بھی نہیں نکل سکو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہ نکلو گے. ان لن کیزن، لن ناصب مضارع، تخرجو خرج یخرجو نصر ینفرو کے وزن پہ. تو یہ تخرجون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. واو فاعل نشانی ہے. تخرجون تھا، ناصب مضارع کی وجہ سے نون گر گیا. لن ناصب مضارع کی وجہ سے نون گر گیا. واو فاعل نشانی. معیہ تو بعد نے یہ متعلق کہا ہے تخرجو کے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں ظرف ہے تو معیہ یہ مفعول فی بن جائے گا. آبادن یہ ظرف زماں ہے. کسی کبھی بھی زندگی بھر، آبادن کے معنی ہمیشہ میں اس میں وقت پایا جاتا ہے. تو فعل فاعل کے بعد جب بھی یہ ظرف آئے، چاہے کام کرنے کی جگہ کے بارے میں بیان کیا جائے چاہے کام کرنے کے وقت کے بارے میں بیان کیا جائے تو مفعول فی ہوگا. تو آبادن ظرف زماں ہے اور یہ مفعول فی بنے گا. تو اگر معیہ کو متعلق کرتے ہیں تخرجو کے، تو تخرجو فعل اپنے فاعل واو فاعل نشانی یعنی انتم، معیہ متعلق آبادہ مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر یہ مقولہ بنا. لن تو ناصب مضارع ہے، یہ مقولہ بنا کل فعل امر کا. کل فعل امر اپنے فاعل انتا لا تخرجوا معی ابدا مقولہ سے مل کر جملہ انشائیہ بن کر فا کی وجہ سے جواب شرط ہوا. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ شرط فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا جواب شرط، شرط جواب شرط جملہ شرطیہ بنا. اور فا چونکہ استئنافیہ تھا یہ جملہ استئنافیہ ہوا. وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے سر، آواز آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، آ رہی ہے آواز، آپ پلیز جاری کریے. اچھا جی، یہاں گڑبڑ ہو رہی تھی اس لیے میں اچھا جی. ولا فقل لا تخرجوا معي ابدا ولا تقاتلوا معي عدوا. واو عاطفہ، لن ناصب مضارع، تقاتلوا قاتل یقاتل مقاتلۃ وقتالا اس کے معنی جنگ کرنا لڑنا. تقاتلوا فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور لن ناصب مضارع کی وجہ سے نون اعرابی گر گیا. واو فاعل نشانی معیہ متعلق ہو جائے گا تقاتل فعل کے. عدوا یہ مفعول بھی ہے، عدوً یہ مفعول بھی ہے، یعنی تم ہرگز ہرگز نہیں لڑو گے میرے ساتھ دشمن، یعنی تم میرے ساتھ مل کر کسی دشمن سے جنگ ہرگز نہیں کرو گے. تم منافق ہو، ہماری منافقوں کی چال ہے، تم دھوکہ دیتے ہو. اللہ جل شانہ منافقوں کی
یعنی کجروی کو یہاں بیان فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے. تو تقاتلو فعل مضارع منصوب ہے، لن ناصب ہے، مضارع کی وجہ سے نون گر گیا. تقاتلو فعل اپنے فاعل معیہ متعلق ادوبہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر واو کی وجہ سے معطوف ہوا، اور معطوف علیہ لا تخرجوا معیہ ابدا، یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر مقولہ بنے گا کل کا، اور یہ جواب شخص میں شامل ہو جائے گا. کل فعل امر اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جواب شخص. انکم رضیتم بالقعود، منافقوں کی کیفیت بیان کی جا رہی. انا حرف مشبہ بالفعل، قوم اسم ہے انا کا. رضیتم بالقعود اول مرہ، رضیتم فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. رضیہ یرضا، رضیہ یرضا، رضن روزن، رضوانن خوش ہونا یا راضی ہونا. رضیتم یزیتا، رضیتما، رضیتم فعل ماضی جمع مذکر حاضر، تم اس کی فعل نشانی ہے. بالقعود مصدر کا وزن ہے قعد یقعود سے قعودن بیٹھنا. تو جار مجرور متعلق ہو جائے گا رضیتم کے اول مرہ. اول مضاف، مرتن مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ ظرف جمع ہے. اول مرتن مفعول فی بن جائے گا. یقیناً تم پہلے بھی بیٹھے رہنے کو پسند کرتے رہے. تو اول مرہ، اول مضاف، مرۃ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن کر مفعول فی بنا. رضیتم کا رضیتم فعل اپنے فاعل تم، بالقعود متعلق اول مرتن مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر خبر بنا. اول مرتن سے مراد تبوک ہے، اور اول مرتن سے مراد غزوہ بدر بھی ہو سکتا ہے، غزوہ احد کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. تو تفسیر نے غزوہ تبوک لکھا ہے اس میں. بہر کیف رضیتم فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر خبر بنا. ان حرف مشبہ بالفعل کم اس کا اسم. رضیتم بالقعود اول مرہ خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا، اور یہ جملہ استئنافیہ ہے. فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، جا کے دیکھو، کہیں لے جاؤ، جا کے دیکھو. فا رابطہ جواب شرط ہے. اس کا مقصد ہے کہ یہاں شرط معطوف ہے. فا رابطہ جواب شرط ہے، تو یہاں شرط معطوف ہے. اقعدوا قعد یقعد قعودا، اور مقعدن یہ بھی مصدر آتا ہے. اس کے معنی بیٹھنا، اس کے معنی بیٹھنا. تو اقعد فعل ہمارے اقعدا اقعدو، واو ہے فاعل فعل ہمارے مع الخالفین، مع الخالفین مظروف ہے. خالف خلف یخلف خلافة، خلف فعل ماضی نصرہ کے وزن پہ خلف یخلف خلافة. خلف عن اصحابہ آ جائے تو پیچھے رہنا. تو خالف اسم فاعل کا وزن ہے پیچھے رہنے والا. خالفان دو پیچھے رہنے والے، خالفون سب کے سب پیچھے رہنے والے. اور یہ چونکہ
ظرفیت کی بنا پہ مضاف الیہ کے انداز میں آیا ہے، مجرور ہے. خالفون خالفین ہو گیا، اسم فاعل کا وزن ہے. مع الخالفین پیچھے رہنے والوں میں تم بھی بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ. اقعد فعل اپنے فعل امر اپنے فاعل واو مع الخالفین متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ بن کر باقی وجہ سے جواب شرط. تو خالفین سے مراد کون ہے؟ بیمار، اپاہج، بچے، عورتیں. اور بعد نے کہا ہے کہ نہیں، خالفین سے مراد ہی وہ لوگ ہیں جو بغیر عذر کے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے. بعد نے کہا ہے کہ نہیں، خالفین سے مراد وہ لوگ ہیں جو بغیر عذر کے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے. تو ان کو تنبیہاً کہا جا رہا ہے منافقین کو کہ فقعدوا مع الخالفین، کہ ہم نے تو اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی ہے، تم نہیں نکلے، لہذا تم جو معذورین ہیں ان کے ساتھ بیٹھے رہو، یا جو بہانہ باز ہیں ان کے ساتھ بیٹھے رہو. تو یہاں شرط ہوگا ان رضیتم بالقعود، ان رضیتم بالقعود، اگر تم بیٹھے رہنے کو پسند کرتے ہو، فقعدوا مع الخالفین، تو تم بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ. تو ان رضیتم شرط ہے، فقعدوا مع الخالفین جواب شرط جواب شرط جملہ شرطیہ بنا. آیت نمبر 84. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. اور ان میں سے کسی میت پر کبھی نماز جنازہ نہ پڑھنا. ان میں سے جو کوئی مر جائے اس کی کبھی بھی نماز جنازہ نہ پڑھنا. ولا تقم علی قبرہ، اور نہ کھڑے ہونا اس کی قبر پر، بریکٹ میں دعا کے لیے، اور نہ اس کی قبر پر دعا کے لیے کھڑا ہونا. کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، کیونکہ انہوں نے اللہ اور رسول کا انکار کیا ہے، اللہ اور رسول کے منکر ہیں. وماتوا، اور یہ مر گئے ہیں، وہم فاسقون، اور ان کی حالت یہی تھی کہ یہ نافرمان تھے، حالت کفر میں یہ مرے ہیں. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی جب مر گیا تو اس کے بیٹے نے، جو کہ پکے سچے خالص اور پرہیزگار مسلمان تھے، جن کا نام عبداللہ بن ابی تھا، یعنی باپ کے نام پہ اپنا نام بھی تھا، عبداللہ بن ابی. تو جو پکے سچے مسلمان تھے اس کے بیٹے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میرے باپ کے لیے آپ اپنا کرتا عنایت فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا عنایت فرما دیا، اور پھر خواہش ظاہر کی کہ آپ چل کر میرے والد کی نماز جنازہ بھی پڑھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز جنازے پڑھانے کے لیے پہنچے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا کپڑا پکڑا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو منافقوں کی نماز جنازہ پڑھانے سے منع فرما دیا ہے. یعنی اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 میں وہ بیان فرما دیا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم. اس کے اندر تو یہ منع کیا ہے کہ آپ ان کی کے لیے مغفرت کی دعا مت مانگے. تو نماز جنازہ
یہ میت کے لیے استغفار ہے. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام وما توفيته منا فتوفه على الإيمان. یہ دعا ہے. تو اللہ جل شانہ نے تو آپ کو منع فرما دیا دعا کرنے سے، آپ کیوں پڑھا رہے ہیں اس کا جنازہ؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کپڑا پکڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے لیے کہ اس میں اس آیت کے بارے میں جب تذکرہ ہوا نہیں رب تو میں اس کے لیے 70 بار سے زیادہ مغفرت کی دعا کروں گا، شاید اللہ جل شانہ نے معاف فرما دے. لیکن اللہ جل شانہ کو یہ بات پسند نہ آئی اور اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی، آئندہ کے لیے ہمیشہ حکم دیتی کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقوں میں سے کوئی مر بھی جائے تو ہرگز کبھی بھی ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، قبر پہ جو کھڑا ہوتا ہے جو ہوتے ہیں مسلمان وہ دعا کے لیے ہوتے ہیں کہ دعا کی جاوے. تو منع کر دیا گیا کہ ان منافقین کی قبروں پہ بھی مت جائیے اور نہ ہی ان کے لیے دعا کیجیے. اور پھر اس وقت سے بالکل ممنوع ہو گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا کیوں دیا؟ اس کی توجیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ بدر میں قیدی ہو کر آئے تھے تو کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کے چچا جس وقت تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور صحابہ کرام موجود تھے تو قمیص نہیں تھی. تو اس وقت آپ کو انہیں خواہش ظاہر کی کہ کوئی ان کو قمیص دے دے. تو اس وقت عبداللہ بن ابی نے اپنا کرتا انہیں پہنایا تھا. تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بدلہ دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. تو اس آیت کے نزول سے بہت فائدہ ہوا. بعض لوگوں کے عقیدے یہ تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑا دینے سے اور وہ بخشش ہو جاتی ہے. اللہ جل شانہ نے اس میں منع فرما دیا کہ بالکل جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہو، دشمن ہو، نافرمان ہو، اس کو ایسے جو ہے مغفرت نہیں ہوگی اور آئندہ جو ہے آپ اس کا نماز جنازہ بھی نہ پڑھیں اور نہ ہی ان کی قبروں پہ دعا کے لیے حاضر ہوں. اس آیت کے نزول کے بعد منافقین کی آنکھیں کھل گئیں اور ان میں سے کثیر تعداد جو اپنے کمزور عقیدے کی وجہ سے کئی قسم کے جو ہے وہ توسل کے قائل تھے، انہوں نے وہ پکے اور سچے مسلمان ہو گئے اور منافقت سے توبہ کر لی. تو واو استنافیہ لا ناہیہ ہے، انکار والا. تسلی یہ مجزوم ہے، لما لام امر اور لا نہیں یہ جازم مضارع ہیں. یہ حرف علت کو بھی گرا دیتے ہیں، نون اعرابی کو بھی گراتے ہیں اور جو پیش والا ہوتا ہے آخری حرف اس کو جزم دے دیتے ہیں. تو صلی یصلی صاد لام مشدد اور چھوٹی یا ہے یہاں. صلی یصلی صلاۃن اس کے معنی دعا کرنا، نماز پڑھنا. تصلی تا صاد لام اور چھوٹی یا تھا، یہاں لا ناہیہ کی وجہ سے چھوٹی یا گر گیا ہے، صرف لام کے نیچے زیر ہے. تصلی فعل مضارع واحد مذکر حاضر، انت اس پہ فاعل اعلی حرف جار ہے. احد مجرور ہے اور احد موصوف ہے، منہم صفت ہے، صفت اول. احد موصوف منہم صفت اول، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی بنے. اور ماتا آبادا تو احد اس
اسم ہے، نکرہ ہے اور اس کے بعد فعل آ گیا ہے تو یہ صفت ثانی بن جائے گی کتاب فصیلت کے انداز میں. ماتا فعل ماضی واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر فاعل ہے، ابداً مفعول فی ہے، ظرف زماں ہے. تو ماتا فعل اپنے فاعل ابداً مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر صفت ثانی بنا. عہد موصوف منہ صفت اول، ماتا ابدا صفت ثانی سے مل کر مرکب توصیفی بن کر مجرور ہوا علی حرف جار سے، جار مجرور متعلق ہو گئے تسلی فعل کے. تسلی فعل اپنے فاعل انتا اور علی عہد منہم مات عبدا متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ بنا لا ناہیہ کی وجہ سے. ولا تقم علی قبری، واو عاطفہ لا ناہیہ، تقم قام یقوم سے ہے، قیامن وقامتن اور قومن بھی کھڑا ہونا. تقم یہ تقومو تھا، واو گر گیا حرف علت، تقوم تا کاف واو میم تھا، لا ناہیہ کی وجہ سے واو گر گیا. ولا تقم اور مت کھڑے ہوئیے، انتا یہاں فاعل ہے، علی حرف جار قبری ہی مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور ہوا علی حرف جار سے، جار مجرور متعلق ہو گئے تقم فعل کے. تقم فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ بنا لا ناہیہ کی وجہ سے، اور واو کی وجہ سے معطوف ہوا. معطوف لا تقم علی قبری اور معطوف علیہ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر استئنافیہ ہوا. آج کا سبق ہم یہیں ختم کرتے ہیں. آج کے سبق سے متعلق کوئی سوال ہو تو ارشاد فرمائیں. آج کے سبق سے متعلق کوئی سوال ہو تو ارشاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.